वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सबसे पहले जी आपको लिए चलते हैं एक बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग एक्सपीरियंस हब की ओपनिंग पे. दिस हैपेंड एट द डॉल्मन मॉल कराची और इसमें हम देख सकते हैं कि खादी जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फास्ट फैशन का एक एम्बेसडर है और यकीनन इसको पजीराई मिलती है ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी से बल्कि इंटरनेशनली भी, बिकॉज देयर डिजाइंस आर ट्रूली ग्लोबल. मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस एक्सपीरियंस सेंटर की ये लगी कि यहाँ पे जितनी आप डिजाइन्स देख रहे हैं दे आर ऑल सेपरेट. मिसाल के तौर पे मुझे लॉन्ग शर्ट के साथ टाइट्स के साथ उसको मैच करना है, स्ट्रेट पैंट्स के साथ या वाइड लेगेड पैंट्स के साथ, ये मेरे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं. सो देयरफॉर एक जो आंसाम्बल या ड्रेस हम बना रहे हैं उसमें हम अपनी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे कर सकते हैं. वी कैन एक्चुअली एक्सप्रेस आवर ओन क्रिएटिविटी. सो आइए आपको मिलवाते हैं. यहाँ पे मौजूद थे शमून सुल्तान और उनकी वाइफ सायरा शमून जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं खादी की, और उन्होंने क्या सोचा अबाउट द एक्सपीरियंस हब ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में. इट ट्रूली वाज अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस. ये सबसे पहले इन्होंने हमें एक स्नीक पीक दिया बट नाउ इट्स ओपन टू पब्लिक. सो डू गो एंड विजिट द एक्सपीरियंस हब ऑफ खादी एट द डॉल्मन मॉल क्लिफ्टन. लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट. ये है कराची के इलाके क्लिफ्टन में कायम डॉल्मन मॉल, जहां हुई खादी के ब्रांड न्यू स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग. दिलकश और नित नए डिजाइन के मलबूसात और गिफ्ट आइटम्स ने किया लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे. We created fashion solutions for every woman, for every occasion, to be themselves, to style themselves. आए जरूर आए. It's the experience of a lifetime. शायद ही कोई हो जो खादी के नाम से आशना ना हो, जिसका पहला स्टोर 1999 में जमजमा में खुला था और आज तकरीबन पाकिस्तान के 17 शहरों और बरतानिया और जीसीसी के 17 शहरों में इसके स्टोर्स चल रहे हैं. खादी के फाउंडर और सीईओ शमून सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, This is a game changer. This is a game changer for the Pakistan retail industry. Khadi is very good in creating disruption. And this is going to be very, very disruptive for the industry. मुख्तलिफ बिजनेस पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज ने भी किया खादी के आइकॉनिक स्टोर का रुख, जिनका कहना था कि कोविड के सताए आवाम के लिए खादी की तरफ से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. ऐसी दुकान आपने पूरी दुनिया में नहीं देखी होगी. दिस इज ट्रूली अ रिटेल एक्सपीरियंस. दुकान में जब अंदर आ रहा था तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि खादी इतना बड़ा काम कर जाएंगे. बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, मैं दिल से दुआएं हैं because it's a Pakistani brand that's gone around the world. खादी ने पाकिस्तान में रेडीमेड कपड़ों के रुझान में एक इनकलाब बर्पा किया है और हर शख्स जो तलाश में हो किसी बेहतरीन फैब्रिक के तो उसकी पहली तरजीह खादी ही है. जी जनाब. सो दिस वाज द खादी एक्सपीरियंस. यकीनन जाइए, लेकिन आज का मौजू आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देगा और यकीनन जब मैं भी वहां पे गई थी आपको पसंद सब कुछ आ रहा होता है और यकीनन आपका दिल चाहता है कि आप बहुत सारे आंसाम्बल्स बनाएं, बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखाएं, लेकिन फिर नंबर वन मैं फिर सोचती हूँ कि इतने सारे इवेंट्स तो है नहीं. आप लोगों के सामने जब टीवी पे पहनती हूँ, आई एम अ बिग बिलीवर इन रिपीटिंग ड्रेसेस, आपने देखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि एक कपड़े को एक आध दफा पहन लिया उसके बाद उसको रिपीट ना करें. आज के महंगाई के दौर में ये हमारे लिए आसान नहीं है. महंगाई पे अक्सर बात होती है, टेलीविजन रिपोर्ट्स आप देखते हैं, इसके अलावा करंट अफेयर्स प्रोग्राम में इस पे मुबाहिसे होते हैं, लेकिन आज महंगाई को एक अलग ही एंगल से हम कवर करेंगे, खुसूसन खवातीन और घरेलू खवातीन जिनके लिए ये रियलिटी बड़ी वाज़े है. ये हकीकत इज इन द फेस, बिकॉज हो सकता है उनके हस्बैंड्स घर चलाने के लिए मुख्तलिफ अखराजात के लिए जो रकम उनको देते थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो रकम वही है, अखराजात के पहलू वही हैं, लेकिन वो रकम नाकाफी पड़ रही है. या तो बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है या चीजें महंगी हो गई हैं, तो उस चीज में गुजारा करना, उस अमाउंट में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है. कल बल्कि मेरी एक दोस्त शॉपिंग के लिए गई, उसने कहा यार एक से ज्यादा सूट पसंद आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों को मैंने क्या खिलाना है, क्योंकि बिल आ गया तो चीजें खरीद ली. क्या खवातीन वाकई अपने ऊपर सबसे पहले जबर करती हैं, कुर्बानी देती हैं? अगर शॉपिंग के लिए निकलती हैं और बच्चों की शॉपिंग ज्यादा हो जाए तो फिर अपनी चीजों को या तो गोल कर जाती हैं, कहती हैं कि नहीं जी अब पैसे नहीं बचे, तो वो आपकी आखिरी तरजीह क्यों है? कहां कहां खवातीन महंगाई का असर और उसकी तकलीफ को बर्दाश्त कर रही हैं, आज इस पे बात करेंगे. आप हमें कॉल करके जरूर बताइए कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, बल्कि मर्द हजरात भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि ऐसी कंप्लेंट्स वो घर में मौजूद खवातीन से यकीनन खुद भी सुनते होंगे. सो क्या वो डिमांड्स हैं, कहां महंगाई असर कर रही है, इस पे हम बात करेंगे. आपको एक और दिल दहलाने वाली खबर ये बता दें कि कराची में बिजली के पर यूनिट की कीमत 3 रुपए से फिर बढ़ा दी गई है, तो इस दफा बिजली का बिल भी भरपूर आने वाला है.
ہمارے پاس جو پینل موجود ہے سب سے پہلے ان سے انٹروڈیوس کرتے ہیں. آج سب سے پہلے کچن میں مہنگائی کے اثر پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف فرزانہ انور, اور ان کی اپنی ریسیپیز, ان کا اپنا کام اس سے کیسے متاثر ہوتا ہے, کیا آلٹرنیٹیوز دینے پڑتے ہیں, کیونکہ ہر جو انگریڈینٹ ہے اگر آپ کی ریسیپی میں اس کی قیمت ہی زیادہ ہے تو پھر لوگ اس سے اجتناب کریں گے, اس کو بنانا پسند نہیں کریں گے. دوسرا یہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ سارا, سارا سیلون کی اونر ہیں. الحمدللہ اب انہوں نے اپنی تیسری سیلون آؤٹ لیٹ بھی کھول لی ہے. ان سے پوچھیں گے کہ ایکسپینشن میں اور مختلف اخراجات میں, اور کیونکہ خواتین کی پلس ہے, ان کی کور کسٹمر آڈینس یقیناً لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, وہ کیا سوچ رہی ہیں, ان کے رویوں میں, ان کے سروسز لینے کے انداز میں, پیٹرن میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں. سو تھینک یو سو مچ سارا فار بینگ ہیئر ود اس ایز ویل. سب سے پہلے اگر سارا گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کروں, کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ خواتین نے اپنے سروسز میں کوئی کمی کی ہے, کیا بھاؤ تاؤ کرتی ہیں, آپ کے ڈیلز کا انتظار کرتی ہیں, ان کے کنزیومر پیٹرن میں کیا تبدیلی آپ دیکھ رہی ہیں؟ Alright, let me start with this صدرا کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے وہ تو اتنا سفر نہیں کرتی ہے. سیکنڈلی جو ہماری لوور اور اپر مڈل کلاس ہے وہاں پہ ہم تھوڑا سا پیٹرن آبزرو کر رہے ہیں کہ جو کنزیومر جو سروسز ہماری جو فریکوینٹ سروسز جو ہماری کلائنٹس لے رہی ہوتی ہیں, جسے وہ منتھلی اور بائی منتھلی لے رہی تھیں, اب ان کا ٹرینڈ شفٹ ہوا ہے تھوڑا سا ٹوائس منتھلی پہ. اس کے بعد میک اپ میں تو وی ڈونٹ سی اینی چینج, کاز ایک دن ہوتا ہے شادی کا, اس میں تو لوگ جو ہے انویسٹ کر بھی دیتے ہیں, اینڈ نو وی آر یوزنگ آل ہائی اینڈ برانڈس, کوالٹی برانڈس. لیکن یس یہاں پہ ہم ٹرینڈ شفٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جو نارمل سروسز تھیں, جو اگین میں بتا رہی ہوں بائی منتھلی یا فریکوینٹلی وہ لے رہے ہوتے تھے, یا تو وہ چیپر آپشنس پہ چلے گئے ہیں, یا پھر وہ ڈیلس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی آپشنز دیں, جس میں ڈیلس میں ہوتا ہے کہ ایک تو پروڈکٹس پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کرتے ان آر سیلون اسپیسیفکلی, بٹ یس ہم تھوڑا سا ٹائم کے اندر, اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ایک پراپر ایک لے رہے ہوتے ہیں سروسز, اس میں ٹائم ڈیوریشن کی صرف کمی ہوتی ہے. ادروائز لوگ ڈیلس پہ شفٹ ہوئے ہیں. یس, اور ڈیلس کے علاوہ ایک تو لوگوں نے کم کیا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب مہنگائی بڑھتی ہے, آپ اگر دیکھتے ہیں کہ ہماری انفلیشن کی وجہ سے ڈسپوزیبل انکم ہماری کم ہوتی ہے, تو لوگ اپنی وانٹ سے نیڈس پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. اور اگین سروسز انڈسٹری میں اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی بیوٹی سیلون انڈسٹری کے اندر, تو یہی ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اچھا ایک اچھی برانڈ کا ایک فیشیل لے رہے تھے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اٹ رائٹ ناؤ, بٹ یس وہ شفٹ ہو گئے ہیں ٹو اے ویری اسپیسیفک جنیرک, لائک ایک ہائیڈرا فیشیل جو ہم دے رہے ہوتے تھے ایک اسپیسیفک برانڈ کا, وہ شفٹ ہو گئے ہیں فروٹ فیشیل پہ, یا جو ہے ایک نارمل ڈرما فیشیل پہ چلے گئے. یعنی عام طور پہ اگر آپ ہیئر کٹ ہر 3 مہینے میں کرواتی تھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ خواتین اب زیادہ ویٹ آؤٹ کریں. ایگزیکٹلی, دے آر ویٹنگ فار دا ایونٹ, اسپیسیفکلی کوئی ایونٹ آئے تو ہم کروائیں, یا پھر ہم کوئی ایسی سروس اویل کر لیں جو باقی کمپیٹیٹرز بھی آفر کریں چیپر پرائس میں. تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو کنزیومر ہے وہ کوالٹی پہ بھی کمپرومائز کر رہا ہے ڈیو ٹو انفلیشن. ایک تو فریکوینسی کم ہو گئی ہے, دوسرا یہ کوالٹی یا چیپر آلٹرنیٹیوز کی طرف جا رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات بھی سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سدرا, کیسی ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ ہاں میں سروت جہاں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی سروت جی, کیا کہیں گی مہنگائی کا اثر سب سے پہلے آپ پہ کیا پڑا ہے پرسنلی؟ جی گھر کی بات میں بتائیے گا. میڈم میرے پر یہ پڑا کہ فرض کریں 50,000 کسی کی آمدنی ہے تو 10,000 کے بل 20 کے ہو گئے, 10 بچوں کی فیس 30,000 میں پورے مہینے کا گزارا انسان کیسے کرے گا؟ جبکہ پہلے ہم بازار جاتے تھے, کب لیتے تھے, سوچتے تھے گلاس بھی لے لیں, بچوں کی بھی 10 ضرورتیں ہوتی ہیں, اب تو کھانا پینا ہی مشکل ہو رہا ہے, تو کیا اپنے اوپر خرچ کر لیں, کیا بچوں کی چیزیں لے لیں. اچھا مجھے یہ بتائیے میم کہ جب مہنگائی تھوڑی کم تھی یعنی 5 سال قبل, تو آپ بتائیں کہ جیسے سردیاں آتی تھیں تو آپ کتنی سردیوں کی خریداری کرتی تھی, سوٹ بناتی تھی, اب آپ کم بنا رہی ہیں؟ نہیں, اب پچھلے سال بھی نہیں بنائے تھے, ایک بنایا تھا, اس سال بھی نہیں, کیونکہ اتنا گزارا. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں. جی میرے انکل ہیں, وہ ان کا بیٹا کاروبار کرتا تھا, یقین کریں جو 80,000 کا اس کا کیمیکل جلتا تھا نا, جو کام کرتے 1,80,000 کا سوچیں, جو 7,000 کا بیچتا ہے وہ 17,000, وہ کیسے اپنا کاروبار چلائے, وہ یہ پریشان ہے. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ میم کال کرنے کے لیے. اور یقیناً جو ضروریات زندگی ہیں اس پہ اثر پڑ رہا ہے. کل میں ایک اور خبر بھی دیکھ رہی تھی کہ سیلز ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے ادویات کے اوپر, اور جو پاکستانی ادویات بنانے والی, جان بچانے والی ادویات بنانے والی کمپنیز ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ یہ خام مال تقریباً 80 سے 90% جو بھی دوا میں ڈلتا ہے پاکستان اس کو امپورٹ کرتا ہے, اگر ان پہ سیلز ٹیکس اس طرح لاگو کیا گیا تو جو چیز جو دوا 25 پیسے کی ہے وہ 1 روپے کی ہو جائے گی, یعنی 4 گنا جان بچانے کی ادویات کی پرائسز بڑھنے کا خدشہ اس وقت مارکیٹ میں ہے. فرزانہ, کھانے پینے کی چیزوں کی طرف آتے ہیں, مجھے بتائیے کہ لوگوں کے کچن کے بجٹ پہ کیا فرق پڑا ہے آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ
ہر چیز بڑھ گئی ہے، سبزی، گوشت، دالیں، جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ تمام بڑھ گئی، لیکن لوگوں کی سیلریز وہی پہ ہی ہیں جہاں پہ تھی. سیلریز نہ بڑھنے کی وجہ سے جو گھریلو خواتین ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. مجھے بھی، کیونکہ میں جب کسی بھی شعبے میں کام کرتی ہوں، کسی بھی چینل پہ کام کرتی ہوں، تو وہاں پہ بھی بجٹ بتایا جاتا ہے کہ اتنا بجٹ، اور اس بجٹ میں رہ کے آپ یا تو گوشت بنا لیں یا دال بنا لیں یا سبزی بنا لیں. تو میں سمجھتی ہوں جہاں پہ گوشت، جن گھروں میں گوشت زیادہ کھایا جاتا تھا، یا بچے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فاسٹ فوڈ، برگرز، اس طرح کی چیزیں ہم ویکینڈ پہ اکثر باہر چلے جایا کرتے تھے. جو مڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں میں، تو انہوں نے بہت کم کر دیا. اب جو ہائی کلاس ہے وہ تو افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے انہوں نے بھی کہا سارا نے کہ جو لوور کلاس یا مڈل کلاس ہیں، لوور کلاس کی تو آپ بات چھوڑ ہی دیں، جو مڈل کلاس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ گھر میں کس طرح مینج کریں کھانے کو. بالکل، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں یعنی ہم سب نے ایسا بچپن گزارا ہے، کالج لائف گزاری، جس میں اگر ہم رول پر آٹھا لینا چاہتے تھے تو ہم نے 25 روپے کا رول بھی کھایا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے 50 روپے. آج آپ دیکھیں 200, 250, 300 روپے، دس از اے اسنیک آئٹم. تو یقیناً فرق ہر طبقہ محسوس کر رہا ہے. بند کباب جس کو ہم سستا ترین چیز سمجھتے تھے، انڈے والا برگر لوگوں نے 10 روپے کا 15 روپے کا کھایا ہے. آج ہر چیز کی قیمت یعنی 100 کی، 1000 روپے کی، یہاں تک کہ 5000 کے نوٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی. آپ 2 چیزیں اٹھائیے، ٹھگ سے آپ کا 5000 کا بل بن جائے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں خواجہ شاہد کراچی سے بات کر رہا ہوں. مہنگائی کا تو بہت سخت طوفان آ چکا ہوا ہے اور آ بھی رہا ہے، مگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہر کے بس کی بات نہیں. بہت لوگ کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر گورنمنٹ نے بھی بہت مہنگائی کر دی ہوئی ہے. گیس بہت مہنگی کر دی، پیٹرول بہت مہنگا کر دیا، مگر لوگوں کو بھی اب احتیاط کرنا چاہیے. پہلے دودھ 1 روپے کلو دودھ تھا، آج 140 روپے. بکری کا گوشت پہلے 40 روپے کلو تھا 20-30 سال پہلے، آج 1300 ملتا. مگر میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ دکانداروں نے لوٹ بھی بچائی ہوئی. کہیں سودا چینی ملتی 90 روپے کلو، کہیں 110 پہ ملتی ہے. یہاں دکاندار کا بھی قصور ہے، گورنمنٹ پہ سارا فیم نہیں ڈالنا چاہیے. گورنمنٹ کا بھی تھوڑا قصور ہے، عوام کا بھی قصور ہے. ابھی تو ہم یہ دکاندار طبقہ، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، حکومتی نمائندے، ان کی بات نہیں کر رہے. ابھی تو ہم صرف اثر کو گیج کر رہے ہیں. آپ تو کر رہے ہیں، میں سارے سب کو قصوروار چاہتا ہوں، مگر مہنگائی ہو جائے تو مگر آدمی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میں نے بھی میرے گھر میں پہلے آج سے 20 سال پہلے دودھ آتا تھا 18 کلو، آج آتا ہے 1.5 کلو. میں نے بھی اپنے آپ کو بہت سخت کنٹرول کیا ہوا ہے، بندہ کنٹرول کر سکتا ہے. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. مجھے بتائیے کہ بچوں کی کون سی ایسی خواہش ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بیجا نہیں ہے، لیکن کیونکہ مہنگائی ہے آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے اور آپ کو بڑا دل سخت کر کے ان کو منع کرنا پڑتا ہے؟ کوئی ایسی خواہش بچے نے یا گھر کے کسی فرد نے کی ہے آپ سے ابھی حال ہی میں؟ مگر ہمارے معاشرہ بہت اوپر چلے گیا ہوا. یہاں غریب سے غریب ہو گیا، مالدار سے مالدار ہو گیا، مگر یہاں کسی کو احساس نہیں ہے کسی کا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. سارا، بریک لینے سے پہلے یہی سوال اگر آپ سے کروں کہ بیجا خواہش نہیں ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے ایسی کوئی خواہش، کسی کی کوئی ڈیمانڈ، کسی کی کوئی ریکویسٹ آپ نے منع کی ہے ابھی حال ہی میں؟ نہیں، ابھی اگین میں بتائی تھی کہ میں ابھی باہر گئی ہوئی تھی. ہم سارے اپنی جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ تر اسپیسیفکلی میک اپ ہم باہر سے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، اور اگین ہمیں تو وہی ڈالرز میں ہی. اچھا سارا، یہ لمبی بات ہے، بریک پہ جاتے ہیں، واپس آ کے آپ سے یہ پورا میں قصہ سنوں گی. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی، یہ بڑا اہم موضوع ہے اس وقت کہ مہنگائی کی وجہ سے یقیناً ایوری بڈی از فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو میٹ دی اینڈز، لیکن گھریلو خواتین جو کہ خود ارن نہیں کر رہی ہیں، ان کے ہسبینڈز ان کو ایک خاص مختص رقم دیتے ہیں اور اس رقم میں انہوں نے تمام اخراجات بھی پورے کرنے ہیں اور جو بچ جاتا تھا اس سے اپنی ضروریات یا اپنی ذات پہ خرچ کرتی تھیں. اب جب مہنگائی اتنی ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے وہ کشن خواتین سے چھن گیا ہے. اب آپ کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے. ایک وہ جو بہت سیلف سیکریفائسنگ خواتین ہیں اور انہوں نے اپنی نیڈز کو، اپنی ڈیزائرز کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیا اور کہا جی پیسے بچتے ہی نہیں ہیں تو آئی کانٹ ڈو اٹ. دوسری طرف وہ جو بالکل ڈٹ جاتی ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، یہ ضروریات ہیں، تم کچھ بھی کرو، یا تو تم اپنی آمدنی بڑھاؤ یا کچھ بھی ہو، یہ میری بیئر منیمم ریکوائرمنٹ ہے. ہم جاننا یہ چاہیں گے ہمارے پینل سے کہ کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے. سارا ویری کوئکلی، کالر بھی ویٹ کر رہا ہے، جلدی جلدی آپ لوگوں کے جواب دوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ کمپلیٹلی اپنی ریکوائرمنٹس کو بھول جائیں یا ڈٹ جائیں؟ نہیں، آف کورس آپ کی ایک اپنا تھریشولڈ ڈیفائن ہونا چاہیے کہ آپ کی
آپ کہاں پہ بیلنس اسٹرائک کرتے ہیں. واٹ ایور آپ کی ڈسپوزیبل انکم جتنی بھی ہے, جو بھی آپ کے پاس بچتا ہے, اس میں آپ کی ایک سیلف کیئر جو اسپیشلی گھر پہ بیٹھی خواتین کی بہت امپورٹنٹ ہے. تو یو شوڈ اسٹرائک اے بیلنس ان بٹوین بوتھ. بالکل صحیح. آپ کیا کہیں گے فرزانہ؟ اور یہ چیز ہم کھانے پینے میں بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں اگر گوشت کم ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اچھا جو گوشت کا ٹکڑا ہے, بوٹیاں ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے یا گھر کے مرد حضرات کے لیے کر لی. یہاں تک کہ غذائی جو آپ کی ضرورت ہے اس میں بھی خواتین کمپرومائز کر رہی ہوتی. کیا کہیں گی آپ؟ میں بھی یہ کہوں گی کہ بالکل سیکریفائز بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ہر چیز میں بیلنس ہو کے چلنا چاہیے, چاہے وہ کھانا پینا ہو, چاہے وہ آپ کی سیلف گرومنگ ہو. ایک آئی برو کے لیے میں دیکھتی ہوں خواتین 2-3 مہینے نہیں بنواتی کہ ابھی 200 روپے بھی نہیں ہے ہمارے پاس آئی برو بنانے کے لیے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ چھوٹا سا بھی اگر کام ہے آپ کا, آپ ضرور اس کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کریں. ساری چیزیں ڈسکس سے حل ہوتی ہیں, تو ڈسکس کے ساتھ اور اپنے لیے ضرور اپنے پہ توجہ دیں آپ. اچھا فرزان جی, اگر اتنی سیلف سیکریفائسنگ خاتون ہو جاتی ہے, آپ کے تجربے میں, آپ کے تجزیے میں جو آپ نے ارد گرد نوٹس کیا ہے, کہ اس کی کوئی پذیرائی ہوتی ہے, کہ اس کا کوئی احساس ہوتا ہے, لوگ اس بات کو اس کا ایکنالج بھی کرتے ہیں کہ اس نے بڑی سیکریفائس دی ہے؟ میرا جو ایکسپیرینس ہے, میں یہ کہوں گی کہ عورت چاہے کتنی بھی قربانی دے لے, سیکریفائزز کر لے, اس کو فار گرانٹیڈ ہی لیا جاتا ہے. یہ تمہارا کام ہے, تم نے کیا, کون سا احسان کیا. وہ پھر چاہے بچے ہو, چاہے ہسبینڈ ہو, چاہے سسرال والے ہو. اس میں بہت فنی ایک کوٹ مشہور ہے نا, کہ آپ نے ایک لطیفہ ہے کہ کسی آدمی نے 3 عورتوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ اماؤنٹ آف منی دیا, کہ یہ تم دیکھ لو, تم جہاں جہاں تم نے اسپینڈ کرنا ہے. تو ایک نے جو ہے وہ لڑکی نے پراپرٹی بنائی, ایک نے کچھ شیئرز وغیرہ خریدے, اور ایک بندی نے جو اپنے اوپر لگایا, اس نے اپنے کپڑے خریدے اور اپنی بیوٹی اس پہ پروڈکٹس پہ لگایا. تو وہ جو بندہ تھا, اس نے جو اپنے اوپر جو اس نے سیلف گروم پہ لگایا, اس کو اس نے اور چوز کیا. بیکاز ایونچولی آپ کے لیے اپنے اوپر بھی اپنی سیلف کیئر از ویری امپورٹنٹ, اور اپنے اوپر لگانا بھی ضروری ہوتا ہے. آپ کے علاوہ آپ کا کوئی خیال نہیں رکھے گا, اور اس میں تھوڑا سا سیلف ورتھ اپنی آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں کراچی سے. بالکل صحیح. عبدالسلام صاحب, کیا کہیں گے ہمارے موضوع پہ, اور کیا گھریلو خواتین کو آج کے مہنگائی کے دور میں جیب خرچ دیا جاتا ہے آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیں, میں نے تو بڑا زبردست اس پہ کامنٹ تیار کیا ہوا ہے, زیادہ لمبا نہیں ہے, بہت مختصر سا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جی فرمائیے. جائے. میری عمر 58 سال ہے. میں نے جب سے اس سنبھالا ہے, یہی مہنگائی کا رونا ہے. مہنگائی تو ہے, مگر ہم لوگوں کی نیڈ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اگر ہم تقابل کریں تو پہلے کے مقابلے میں سہولیات بہت زیادہ ہیں. ہم تو سرکاری اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں, اور محلے کے نلکے سے پانی بھرتے تھے. پہلے یہی کماتا تھا اور سب کھاتے تھے, مگر اب سب کماتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. جب ضروریات بڑھیں گی تو پریشانی تو ہوگی. اپنے آپ کو جائز ضروریات پر لائیں, اور جو ضرورت ہو صرف وہ خریدیں, تو انشاءاللہ کافی فرق پڑے گا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اگر انسان صرف ضروریات پہ ہی اکتفا کرتا رہے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہی خواہشیں اور ڈیزائرز بھی تو دی ہیں. میرا یہ سوال خصوصاً گھریلو خواتین کے لیے, مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ وہ جب بھی اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہیں تو ہم ان کو یہی ضروریات اور نیسیسٹیز اور لگژریز کا لیکچر دینے پہ لگتے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنے دیکھ کے پیر پھیلاؤ. اب ایک خاتون اگر خود نہیں کما رہی ہے, اس کا نان نفقہ اس کے ہسبینڈ نے ہی اٹھانا ہے, تو وہ اپنی خواہشات کا اظہار کس سے اور کیسے کرے؟ بات یہ ہے کہ جی جائز ضروریات تو پوری کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو, لیکن جب ہم اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں نا, تو مسائل جب بھی پیدا ہوتے ہیں. میں نے بہت ہی تجربہ کیا ہے, آپ کتنا بھی کرتے رہیں, لیکن وہ انسان کی ایک کوشش ایک حد تک ہی ہوتی ہے. صحیح. تو اپنے آپ کو محدود کریں جائز کے اوپر, انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں. چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. فرزانہ جی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ جو گھریلو خواتین ہیں, ان کی کیا کوئی ناجائز خواہشات ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہیں, یا میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ بڑی چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ بھی دل مارتی ہیں اپنا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑی بڑی خواہشات نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں, بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو ڈٹ جاتی ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ چاہیے اور یہ کرنا ہے. لیکن زیادہ تر جو ہمارے مڈل کلاس کی جو خواتین ہوتی ہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ کمپرومائز کرتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ سمجھتی ہیں اس چیز کو کہ میرے ہسبینڈ کی اتنی آمدنی ہے تو مجھے اتنے میں ہی گزارا کرنا. اچھا, ایک چیز میں یہاں اور کہوں گی کہ جیسے ابھی کال آئی, انہوں نے کہا کہ خواہشات کو کم کرنا چاہیے, تو
یہاں میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ اگر کسی کی 10 لاکھ روپے سیلری ہے نا تو وہ اس میں بھی خوش نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس میں پورا ہی نہیں ہوتا ہے. تو تھوڑا سا میں یہ کہوں گی کہ آپ کو اپنے جو نیسسری جو آپ کی چیز ہے آپ وہی اس پہ ہی جو ہے خرچ کریں, جو ان نیسسری چیز ہے اس کو تھوڑا سا آپ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں, جو 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد. بالکل فرزانہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات بھی سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں مسز اعجاز بول رہی ہوں لاہور سے. کیا حال چال ہے مسز اعجاز؟ الحمدللہ, آپ سب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ واقعی ہاؤس وائف جو ہے وہ جو کہ بالکل نہیں کوئی کام کر رہی, صرف ڈیپینڈنٹ ہے اپنے شوہر پہ. اگر تو بچے چھوٹے ہیں اسکول گوئنگ اور ان کی اسکول فیس, ان کے یونیفارم, ان کے اگر وہ ٹرانسپورٹ ہے پہ جانا ہے تو اس کا خرچ. ارے یار, مسز اعجاز کی اکثر کال جو ہے نا کینسل ہو جاتی ہے. میں پلیز چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان کو دوبارہ کال کر کے ہم سے کنیکٹ کریں. سارا, جب تک آپ کے پاس لے کے آتی ہوں گفتگو کو, مجھے یہ بتائیے کہ اکثر جب ہم کہتے ہیں نا کہ جائز خواہش ہے, ابھی ہم آف لائن بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر کمانے والا مرد ہے اس نے باہر نکلنا بھی, اس کی کپڑوں کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اپنی چھوٹی موٹی ہابیز کے لیے یا اپنے اخراجات, جس میں اگر پان وہ کھاتا ہے یا سگریٹ وہ پیتا ہے تو یہ پیسے تو وہ الگ کرتا ہی کرتا ہے, اور پھر گھر کے اخراجات خاتون کے ہاتھ میں ایک رقم رکھتا ہے جس میں وہ کہتا ہے بل بھی ادا کر دو, کچن بھی سنبھال لو, بچوں کی فیس بھی دے دو. تو ایک بڑا پین پوائنٹ گھریلو خواتین کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم پارٹنرز ہو کر بھی ساتھ نہیں ہیں. آپ کی چھوٹی ہی صحیح لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں, جبکہ اس کو ایک ڈس بیلنس لگتا ہے کہ مجھے اپنی ہر چیز کے لیے یا تو ایک جرگہ لگتی ہے, مانگنا پڑتا ہے, یا کٹوتی کرنی پڑتی ہے, یا اس کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. اس پہ آپ کیا کہو گی؟ دیکھیں, اگین بات ہو رہی ہے کہ اگر پارٹنر کی بات ہو رہی ہے تو پارٹنر مینس آپ شیئرڈ لائف گزار رہے ہو, ٹھیک ہے. سیم گوز ود جب آپ کی فائنینشیل نیڈس جو بھی ہوتی ہیں, منتھلی ایکسپینسز جو بھی ہوتے ہیں, اسپیشلی جب آپ فیملی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو اٹ شوڈ ہیو ٹو بی نیگوشیٹڈ آن دا منتھلی بیسس. آپ کی ایک پراپر بجٹنگ ہونی چاہیے. جس طرح سے مرد کے اخراجات ہیں وہ باہر نکلتا ہے, اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں, وٹ ایور لنچ کے لیے, ڈریسنگ کے لیے جو بھی ضرورت ہوتی ہے, سیم گوز ود گرل آلسو. وائف کی بھی وہی نیڈز ہیں جیسے باہر مرد کی نیڈ ہے. تو اگین آپ ڈسکس کریں, بیٹھ کے اپنی منتھلی بجٹنگ کریں کہ جو آپ کے جو بلز ہیں, آف کورس وہ ایک آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا لمیٹڈ اماؤنٹ ہوتا ہے, اس سے وہ سمرز میں اور ونٹرز میں تھوڑا سا جو ہے وہ کراس کرتے ہیں, ادروائز وہ اسٹیگننٹ ہی رہتے ہیں. تو جب آپ کو بلز کے اپنے اماؤنٹ پتا ہے, آپ کو سب چیزوں کا اپنا گروسری ایکسپینس پتا ہوتا ہے, تو اسی طرح آپ اپنی ایک پراپر بجٹنگ کریں. جیسے جو ہے وہ لڑکا جو اس کی نیڈز ہیں ایسی لڑکی کی بھی نیڈز ہیں, تو نیگوشیٹ کر کے چلیں, ایک پراپر بجٹنگ. ایک بڑا تکلیف دہ پہلو یہ بھی ہے جس پہ ہم بریک کے بعد بھی بات کریں گے کہ خواتین کی میڈیکل نیڈز کو بھی ایک طرح سے فارگو کیا جاتا ہے. اگر وہ اس کو ٹانگ میں درد ہے یا ہیڈ ایکس ہو رہے ہیں فریکوینٹلی, یا طاقت کم محسوس کر رہی ہے, کمزوری زیادہ محسوس ہو رہی ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ خواتین اس کو بھی پرائیورٹائز نہیں کرتی, کیونکہ یہی سوچتی ہیں کہ جی پہلے رکشہ لے کے ٹیکسی لے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ڈاکٹر کی فیس دینی ہے, اور کہیں ڈاکٹر نے دوا یا مہنگا ٹیسٹ لکھ دیا تو کیسے ہوگا. ان سب چیزوں کا یقیناً تعلق آپ کی جیب سے ہے, لیکن پھر یہ پرائیورٹیز بھی ہیں. گھریلو خواتین اپنی میڈیکل نیڈز کو بھی فارگو کرتی ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہاں جی, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ گھریلو خواتین اپنی طبی نیڈز کو بھی, اپنی جو میڈیکل ریکوائرمنٹس ہے, ہیلتھ ریکوائرمنٹس ہے, اس کو بھی اگنور کرتی ہیں. آپ نے کبھی کسی گھر کے مرد کو نہیں, جو باہر کام کرتا ہے, اس کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنی چشمے کی کمانی کے اوپر ایلفی لگائی ہوئی ہے, لیکن خواتین ایسا کر رہی ہوتی ہے, ٹوٹا ہوا چشمہ بھی استعمال کر رہی ہیں, دوا لینے بھی نہیں جا رہی ہیں. دوائیوں کی قیمت, ایک تو آنا جانا مشکل لگ رہا ہے, یا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہہ کے تھک جاتی ہیں لیکن کوئی ان کو ہسپتال نہیں لے جا رہا ہوتا. اس کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے, تبھی وہ کچن کیبنٹ سے یا ادھر ادھر کے ٹوٹکوں سے, پین کلر سے اپنا علاج کر رہی ہوتی ہے. سارا, یہ آپ کی نالج میں آیا ہے ایسا کوئی واقعہ؟ یو ور آلسو شیئرنگ ون آف لائن, رائٹ؟ بالکل. ابھی ریسنٹلی میری میٹ کی سسٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ان کا بھی یہی تھا, ان کے بچوں کی طبیعت خراب تھی, کنجکٹو, تینوں بچوں کو ملیریا ہو گیا تھا, اور اس کے ساتھ وہ کام بھی کرنے جا رہی ہوتی تھی, اور اس کو اس کے ساتھ کچھ السر کی پرابلم تھی, پیٹ کا کچھ اس کو پرابلم تھا. وہ فریکوینٹلی دوا دکھاتی نہیں, وہ صحیح ہو جاتا تھا, مطلب اس کو وہ اگنور کیا جاتا تھا. پھر جب وہ بہت زیادہ کرونک ہوا تو اس نے کمپلین کی, گھر میں کمپلین کی, اپنے ہسبینڈ سے کمپلین کی, بٹ ایوری ون ٹک اٹ فار گرانٹیڈ, اور کوئی اس کو مطلب اس کو پراپرلی اس کا علاج نہیں کیا گیا. آل آف اے سڈن اس کی مطلب ود ان جسٹ 3 or 4 days اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اگین ہمیں
یہ نہیں دیکھنا چاہیے اب کیا ہے جو لاس ہے وہ بچے جو پیچھے چھوڑ گئی ہے اس کو کون دیکھے گا. لوگ ہم بگر پکچر پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بہت شارٹ ٹرم بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے جو ہماری جو مدر کا رول ہے, جو ہماری وائفس کا رول ہے, وہ ایک مطلب آپ کی پوری سوسائٹی بلڈ اپ کر رہا ہے اینڈ یو نیڈ ٹو انویسٹ آن دیٹ. آئی بلیو وہ چاہے وہ ہیلتھ ہو گئی, چاہے اس کی مینٹل ہیلتھ ہو گئی, اس کی فزیکل ہیلتھ ہو گئی, تو یو نیڈ ٹو انویسٹ آن دیٹ اور اس چیز کو بہت پراپر ایسا کوئی موضوع آتا ہے نا تو مجھے جب بھی ہم مہنگائی کی اور گھریلو اشیاء کی بات کر رہے تو مجھے زبیدہ آپا بہت یاد آتی ہیں. زبیدہ طارق صاحبہ کے ساتھ میں نے کافی شوز بھی کیے تھے اینڈ شی ہیڈ اے لاٹ آف انفلوئنس اینڈ یو نو آئی ریئلی لائک دا وے, ان کا ایک اپنا منفرد انداز تھا. تو فرزانہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ دیکھیں جو گھر رکھنے کا سلیقہ طریقہ ہوتا ہے اس کا تعلق اخراجات سے نہیں ہوتا, لیکن کئی دفعہ ہم لوگوں کے گھروں کو دیکھیں گے کہ جی بڑے بدحالی میں رہ رہے ہیں, صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں ہے, چیزوں کو بد سلیقے سے رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں جی کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو ہم یہ ایسے رہ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مہنگائی کے دور میں بھی اور انہی چیزوں کی مرمت کر کے صفائی ستھرائی سے بھی آپ ایک اچھا لائف سٹائل مینٹین کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ گھر کی صفائی ستھرائی کا یا گھر کو مینٹین رکھنے کا تعلق بالکل اس سے نہیں ہے. میں اپنی فیملی کی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ایک دور کے جاننے والے ہیں, ان کے یہاں 35 سال پرانا فرنیچر 35 to 40 ایئرز ہو گئے ہوں گے, لیکن آپ اگر ان کے گھر جائیں تو بالکل وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا پرانا فرنیچر ہے یا اتنی پرانی چیزیں ہیں, اور گھر ان کا اتنا صاف ستھرا کہ کوئی آپ دیکھ کے کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اتنی پرانی چیزیں. تو اس کا کوئی تعلق میں سمجھتی ہوں کہ پیسوں سے نہیں ہے, آپ خود اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا نا سارا, ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز ڈسپوزیبل ہے اور یو نو بجائے اس کی کہ اس کی مرمت کی جائے, اس کو سلیقے سے رکھا جائے, صفائی رکھی جائے, نیا لے آؤ. اور نیا لانے کے کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو دیکھیں جی یہ اس حال میں ہم اس لیے کیونکہ ہمارے پاس مہنگائی بہت ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ ریسنٹلی ابھی صدرہ میں نے گھر شفٹ کیا ہے, تو ہم جب پرانا فرنیچر ہمارا تھا تو میں روز کو رات میں بیٹھ کے نا ٹی وی لانچ میں آبزرو کرتی تھی اس کو ہم کیسے جو ہے نا ریفرنش کر سکتے ہیں, اس کو کیسے ہم نئی لک دے سکتے ہیں. ہم جب شاپنگ پہ نکلتے تھے جو نیا فرنیچر کی بات کرتے تھے, ہاں ڈرائنگ روم میں یا کچھ چیزوں میں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے بٹ جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, تو اس کو میں نے ایک بالکل ڈفرنٹ ٹرانسفارمیشن دے دی. بیکاز آپ کو پتا ہے کہ مٹیریل بھی وہ پیور مٹیریل نہیں ملتا, اسپیشلی پاکستان کے اندر لکڑیاں پیور نہیں ملتی. آپ نیا بھی لینے جائیں جو ڈسپوزیبل جس کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے, تو مجھے لگا کہ وہ نہیں, وہ اچھا مٹیریل ہے, اس کو ہم اچھا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب اگر آپ لک دیکھیں تو نو ون کین امیجن کہ وہ جو ہے وہ پرانا فرنیچر تھا جس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا. آپ صوفوں کا کپڑا بدل سکتے ہیں, ایگزیکٹلی آپ فرنیچر کی پالش بدل سکتے ہیں, اس کا جو ہے اوپر کی لک چینج کر سکتے ہیں, آپ کنسول کو چینج کر سکتے ہیں, آپ سب چیزیں. اگین جو بات ساری ہو رہی ہے گھوم پھر کے آ رہی ہے, اٹس دا مینٹل اپروچ, از دا مائنڈ سیٹ کہ آپ اپنے جو بھی انفلیشن ہے, جو بھی مہنگائی ہے, آپ اس میں اپنی اپروچ کو کیسے لے کے چلتے ہیں. تو اگر آپ کی اپروچ اگر اچھی ہے, پازیٹیو ہے, تو آپ جو ہے اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. پیسے کا کم ہونا یا خدا نہ خاصا بے روزگاری یا مفلسی کا ہونا یہی ایک فیکٹر نہیں بنتا. آپ کی جو ڈسپونڈنسی ہے, آج کل ہم آئے دن فرزانہ جی واقعات سن رہے ہیں کہ لوگ خودکشی اٹیمپٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک اوور آل ماحول میں بے برکتی آ جاتی ہے, یاسیت آ جاتی ہے, ایک عجیب آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو آپ بے شک آپ کے پاس کم پیسے ہوں, صفائی ستھرائی کا ایک گھر میں ایک آپ کے یہاں ایک روشن پہلو ضرور ہونا چاہیے, سو دیٹ یو فیل کمفرٹیبل. اس کے لیے کوئی ٹپس دینا چاہیں گی؟ بس میں یہی کہوں گی کہ آپ کے جو بھی پارٹنر ہیں آپ اس کے ساتھ دیکھیں, ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس سے حل ہوتی ہیں. اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ مینٹلی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ بیٹھ کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں, وہ چاہے باہر کے ہوں وہ چاہے گھر کے ہوں. آپ گھر بھی اچھی طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں, آپ بجٹ میں رہ کے تمام چیزیں جو ہیں اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, اور یہی چیز اگر سارا آپ کے پاس لے کے آؤں, بچوں کو بھی کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, پیسے کی اہمیت اور اخراجات. دیکھیں وہی بات ہے نا, اٹس آل اباؤٹ دا ٹریننگ. آپ کو جس جگہ پہ آپ کو جس لیول کی ٹریننگ ملے گی, بچے بھی اسی کلچر میں جو ہے وہ ان کا براٹ اپ ہوتا ہے. تو اگین آپ کو یو نیڈ ٹو ٹرین دیم کہ بھائی بتائیں کہ یہ مہنگائی ہے, ہمیں کہاں پہ نو کہنا. اچھا صرف نو نہیں کہنا, ہمیں یہ بتانا کہ ہم نو کیوں کہہ رہے ہیں, ہمیں اس کے پیچھے ان کو ریزننگ بھی دینی پڑتی ہے. مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب میں اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ, کبھی کبھار ہوتا ہے نا بڑے حاتم تائی بنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان کو کسی کھلونوں کی دکان پہ لے کے جائیں اور میں ان سے کہوں کہ تم نے یہ چیز لینی ہے, وہ چیز لینی ہے. مجھے بہت فخر ہوتا ہے جب میری 4 سال کی نیز پلٹ کے کہتی ہے بٹ خالہ آئی ہیو اے لاٹ آف تھنگس. وہ زیادہ سے زیادہ ایک چیز اٹھائے گی. یہ چیز بھی بچوں کی یہ ٹریننگ کرنا کہ ان میں لالچ نہ ہو, وہ بہت زیادہ چیزیں نہ اٹھائیں فار دا سیک آف خریداری نہ کریں, یہ ہمیں ان کو سکھانا پڑے گا. قناعت پسندی
آج کا میرے خیال میں بہترین میسج ہو سکتا ہے اور یہ ہر طبقے کے لیے لاگو ہوتا ہے. بہت شکریہ. سارا ہمارے ساتھ موجود تھیں, شیف فرزانہ ہمارے ساتھ تھی. اینڈ پلیز یہ باتیں صرف کتابی باتیں نہیں ہیں کہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ ان کی نیڈز کیا ہے اور اپنے چادر کو دیکھ کر پھیل پھیلائیں, بلکہ بچوں کے اندر یہ قناعت ہمیں ڈالنی پڑے گی کہ لیس از مور اینڈ وی نیڈ ٹو ویلیو دا تھنگز وی ہیو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.